अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला। आज बहुत अहम ख़बरें हैं मेरे पास और इस्तांबुल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ख़बरों का आगाज़ हम करेंगे इमरान खान से अमेरिकन वफ़द की जेल में मुलाकात से, जो एक डेवलपमेंट समझी जा रही है और पाकिस्तान में बहुत इसका शोर है। सोशल मीडिया पर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक धोखा है, ये फ्रॉड है और इसके मल्टी नेशनल रिज़ल्ट वो अख़ज़ करना चाहते हैं। यानी पहले बात तो ये है कि इमरान खान के विल के बग़ैर जो है वो IMF की किस्त का मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त बड़े दगड़दू हैं। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता होता कि वो किसी मुल्क के लिए ऐसे हालात पैदा कर दे कि अमेरिकन के वहाँ पर रास्ते और उनके वहाँ पर सियासत बंद हो जाए। तो अमेरिका देख रहा है कि अवामी प्रेशर और अवामी दबाव जो है वो हर दबाव को बहा कर लेके जा रहा है और पाकिस्तान की अवाम सिर्फ एक ही लीडर के साथ खड़ी है जो इस वक्त जेल में है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि इंतखाबात की डेट आने के बाद, जब इंतखाबात हो जाएंगे, खुदा न खास्ता एस्टेब्लिशमेंट और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी और ब्यूरोक्रेसी से अगर ये चीज़ें इलेक्शन में मैनेज ना हो सकें तो अमेरिका के लिए सेंटीमेंट्स पाकिस्तान में और ख़त्म हो जाएंगे और उनका पाकिस्तान में मुस्तकिल ठिकाना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरा जो डिप्लोमेसी के ज़रिए दरवाज़ा है वो भी थोड़ा सा खुला रखा जाए। तो इस मुलाकात के ये दो अहम पहलू थे। बिल्कुल इमरान की मोहब्बत में ये मुलाकात नहीं हुई और ना ही उसको वापस लाने के सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। पॉलिसी उनकी वही रहेगी जो उनकी अज़ल से अब तक जारी रहती है। नंबर 2, गज़ा में जारी नस्ल कुशी और उसके साथ साथ जो खून बहाया जा रहा है फ़लस्तीन के लोगों का, इसके बावजूद अमेरिका में इसराइल के हक़ में मुज़ाहरा हुआ और इसराइल के हक़ में मुज़ाहरा बाकायदा मैनेज किया गया, तमाम मीडिया को वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया। अमेरिका शुरू से ही अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चे, औरतें, बूढ़े और नौजवानों का खून अमेरिका के एलीट क्लास या उसकी जो बरसरे इक़्तिदार अफराद हैं, एलीट फैमिलीज़ हैं, उनको कुछ थोड़ा सा उनका ज़मीर को झंझोड़ेगा तो वो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उनकी एक पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी से कभी इनहराफ नहीं करेंगे, खा डोनाल्ड ट्रंप हो या बाइडन हो या कोई और या क्लिंटन हो, वो अपनी पॉलिसी से इनहराफ नहीं करेंगे। वो इसराइल के हर जुल्म के साथ उसके साथ बराबर के शरीक हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों का खून सस्ता क्यों, कभी आपने सोचा है? इसलिए कि मैं आपको आज एग्जांपल देता हूँ कि किस लिए खून सस्ता है मुसलमानों का। एक पाकिस्तानी मुस्लिम अनीला अली यहूदियों के हक़ में इस एहतजाज में इसराइल के परचम के सामने उन्हें बाकायदा खिताब का मौका दिया गया और उन्होंने अपने खिताब में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो इंतहाई मकरूह थे। यानी आप ये देखें कि वो मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या कह रही हैं, ये आप ज़रा सुने कि वो क्या कह रही हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मकरूह क्या था। I am Anila Ali. I stand before you as a Muslim American Pakistani, friend of the Jewish people. Inshallah, I'm here to affirm to my Abrahamic brothers and sisters that you are not alone. ये अनीला अली, इनका जो ये अपने इसको हक़ है, ये जिसके मर्ज़ी फेवर में खड़ी हो, ये जिसके मर्ज़ी अगेंस्ट खड़ी हो, लेकिन बुनियादी तौर पर इसने जो मकरूह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इसने कहा है कि मैं अनीला अली एक मुस्लिम अमेरिकन पाकिस्तानी, तो इसको शर्म होनी चाहिए, इसको थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए। अगर इसने इसराइल के साथ खड़ा होना था तो इसे कहना चाहिए था कि मैं अनीला अली एक अमेरिकन यहूदियों के साथ खड़ी हूँ। ये कहती है कि मैं अनीला अली
ایک مسلم پاکستانی یہودیوں کے ساتھ کھڑی ہوں، تو یہ وہ انیلا علی ہیں جو مریم نواز کو مل کے آئی تھی پاکستان میں وفد کے ساتھ، اور یہ ان کی بہت بڑی فین ہے، بلکہ یہ اسرائیل کے ڈیلیگیشن میں بھی یہ شامل تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مکروہ چہرے ہیں ہمارے۔ اور غدار ہمیشہ مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی یہ انیلا علی، اس کا اپنا بچہ، اپنی بیٹی، اپنا خامد، اپنا باپ اگر غزہ میں کہیں خون میں نہایا ہوتا تو میں دیکھتا یہ کس طرح اسرائیل کے حق میں جو مظاہرہ ہے۔ اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ اس کو باقاعدہ انیلا علی کوئی بہت بڑی توپ نہیں ہے، کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، کوئی بہت بڑے ترے خان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بڑے مظاہرے میں اس کو خطاب کا موقع کیوں دیا؟ آپ کو پتہ ہے کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے تاریخی الفاظ ہیں، میں انیلا علی مسلم پاکستانی، یہ پیغام ہے دنیا کو دینے کے لیے، امریکن نہیں۔ اور وہ امریکن تو اس نے ویسے ہی ایک حفظ ما تقدم لگا دیا، لیکن وہ بنیادی پیغام مسلم اور پاکستانی کا تھا۔ تو نہ اس کی شکل ہے اور نہ اس کو عقل ہے کہ یہ کون سے الفاظ کس جگہ ادا کر رہی ہے، اور مسلمانوں کے خون کو یہ کس قیمت پر بہا رہی ہے، اور یہ ان کا حصہ کس طرح ہے، اور وہ کیوں سپورٹ کر رہی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کا خون سستا کیوں ہے۔ یعنی امریکہ میں، یورپ میں اور باقی ترقی یافتہ بعض امیر قوموں میں ان کی کتے اور بلی کا خون جو ہے وہ مہنگا ہے، اور مسلمانوں کا خون سستا کیوں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے صدیوں سے یہ کوشش کی ہے، یعنی دشمن نے کوشش نہیں کی، ہم نے صدیوں سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مسلمان فرقوں میں، تعصب میں، نسلی تعصب میں، ملکوں کے یعنی فلاں قبیلے سے، فلاں ملک سے، فلاں ریاست سے ہم تقسیم اس طرح سے ہیں کہ ہم دوسرے کے خون کو اپنا خون نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین یا لبنان کا یا کشمیر کا یا عراق کا یا لیبیا کا یا یمن کا یا دوسرے افغانستان کا یہ معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہم اپنی معیشت بچانے کے لیے اپنی غیرت کو داؤ پر لگاتے ہیں، اور ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم تقسیم ہیں، اور یہ تقسیم بالکل جھوٹ ہے کہ دشمن نے منصوبہ بندی کے ساتھ کی ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ غدار بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اور ہم جو یعنی تقسیم شدہ ہیں، تو یہ تقسیم تو یعنی آپ خلفائے راشدین کے دور سے دیکھ لیں، مسلمانوں میں تقسیم شروع ہو گئی تھی، اور غداری بھی مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس میں آپ کو بنیادی طور پر یہ آپ کسی بھی ملک کو دیکھیں گے تو وہ ملک یہ اس کی قیادت یہ کہتی ہوئی دکھائی دے گی کہ ہم اس جنگ میں اگر کود پڑے تو ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ ہم معاشی طور پر برباد نہیں ہونا چاہتے، وہ جنگ ان کی ہے، وہ برباد ہو رہے ہیں، تو ہم اپنی معیشت ان کے لیے کیوں قربان کریں؟ تو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، دو ملکوں کی مثال، یعنی پاکستان کی مثال جو امریکہ کے گھٹنوں میں نہیں بلکہ پاؤں میں لیٹا ہوا ہے، اور پچھلے 75 سال میں اس کے پاؤں چاٹ رہا ہے امریکہ کے۔ اس کی معیشت تو برطانیہ اور امریکہ سے بہتر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تو پاؤں میں گرا ہوا ہے۔ اس کی قیادت تو جا کے فیصلے وہاں سے کرواتی ہے، اور اس کی جو بڑے بڑے ترے خان جو بڑے بڑے تمغے سینوں پر سجائے پھرتے ہیں، وہ امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اگر ڈھیر ہوتے ہیں تو ان کی قیمت انہیں پھر بھی چکانا پڑتی ہے۔ پاکستان کی معیشت ایران کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ابتر ہے۔ اور دوسری مثال کمپیریٹیولی میں ایران کی دیتا ہوں، جو پچھلے 45 سال سے ڈٹا ہوا ہے، جو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اس نے ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ جن افراد کا ایران اور پاکستان جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ان کے پاس دونوں ہی مثالیں ہیں، یعنی جو 75 سال سے پاؤں چاٹ رہا ہے، جس کی اعلیٰ قیادت وہاں سے جا کے حکم رسیو کر کے ایک میسج پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اس کی معیشت کا کیا حال ہے، اس کے ملک میں پر کیپیٹا انکم کیا ہے، اور اس عوام کو فیسلٹی کیا ہے۔ اور جنہوں نے ایران کو وزٹ کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایران میں کتنی زیادہ
ڈیولپمنٹ ہے اور کتنی زیادہ فیسلٹی ہے عوام کے لیے، گو کہ ان پر 75 سال کی جو پابندیاں ہیں انہوں نے ان کی معیشت کو ضرور ابتر کیا، لیکن اس کے باوجود عوام کو وہ پاکستان سے 10 گنا زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اور آپ جنہوں نے ایران اور پاکستان دونوں کو وزٹ کیا ہے وہ بڑی آسانی سے اس کامنٹ باکس میں اپنا جائزہ دے سکتے ہیں، اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں کہ دونوں کی عوامی ڈیولپمنٹ میں یعنی عوامی فیسلٹیز میں کتنا فرق ہے، 10 گنا میں کم از کم کہہ رہا ہوں۔ تو یہ 2 مثالیں ہیں، ایک ڈٹے ہوئے ہونے کی جس میں غیرت ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنی غیرت کا سودا نہیں کر رہا، دوسرا وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ ہم اگر کودیں گے تو معیشت ہماری برباد ہوگی۔ امریکہ کو صاحب بہادر کو نہ نہیں کہنا، اس کی معیشت بھی اس سے بھی بدتر ہے جو ڈٹا ہوا ہے، 10 گنا بدتر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں المیہ کیا ہے، اصل میں المیہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی پہلے تو بٹے ہوئے ہیں پھر اس بٹے ہونے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس بری طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہر ملک پہلے تو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پھر ہم صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں، پھر ہم علاقائی نسلی تعصب میں بٹے ہوئے ہیں، پھر ہم ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عرب کو پاکستان سے کیا لینا دینا اور پاکستان کو ایران سے کیا لینا دینا، ایران کو لیبیا سے کیا لینا دینا، عراق کو شام سے کیا لینا دینا، افغانستان کو یمن سے کیا لینا دینا، یمن کو فلسطین سے کیا لینا دینا۔ تو یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، سب کی باری آئے گی، آندھی چلے گی تو سب زر میں آئیں گے، یعنی چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی بھی نہیں، اور سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، بٹے ہوئے اور ڈٹے ہوئے۔ اب پاکستان ایک ایسی ریاست ہے، مسلم ریاست، جس کی اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں سمیت عوام بھی یہ نعرہ بلند کرتی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ اور کون سی ایٹمی طاقت ہیں؟ ہم مسلمانوں کی، مسلمان کی واحد ایٹمی طاقت ہیں۔ تو وہ ایٹمی طاقت چھوڑ کے آپ کیمیائی طاقت بھی بن جائیں تو آپ نے لیٹنا تو اغیار کے قدموں میں ہے، تو اس ایٹمی طاقت کو عوام کو گھاس کھلا کے، عوام کو بھوکا مار کے بنانے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا عوام کے لیے کوئی فیسلٹی کریٹ کر دیتے۔ اس ایٹمی طاقت کا کیا فائدہ جب آپ کو کہیں سے حکم آتا ہے تو آپ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور واضح طور پر آپ کی کانپیں ٹانگتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ماتھے پر پسینے آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ ایٹمی طاقت ہیں۔ تو آپ دنیا کی سب سے اچھی آرمی ہیں، آپ دنیا کی سب سے اچھی فوج ہیں، دنیا کے سب سے امپورٹنٹ ملک ہے جغرافیائی لحاظ سے، لیکن آپ کی صورتحال کیا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ ایک بھی اصولی نظریے پر باہمت طور پر سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ اب یہ جو ہے بٹے ہوئے اور ڈٹے ہوئے، یہ ہم صرف پاکستانی نہیں ہیں، باری باری، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اب تک جتنے بھی مسلمان ممالک پر یہ باری آئی ہے، باقی سب دیکھتے رہے اور اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ اب ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو نام ہے وہ آدھا پوری دنیا میں عیاں ہے اور آدھا چھپا ہوا ہے۔ میں شروع سے کہتا ہوں، اگر آپ میرے سے 4 5 سال 6 سال پرانے بھی ٹویٹ اگر دیکھیں گے ٹویٹر پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے ایک ہیش ٹیگ بار بار اپلائی کیا کہ یہ یونائٹڈ نیشن ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا آدھا نام جو چھپا ہوا وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن اگینسٹ مسلم ہے، یعنی اگینسٹ مسلم چھپا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج فلسطین میں، غزہ میں بچے، بوڑھے، خواتین و مرد حضرات خون میں نہلائے جا رہے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن خاموش ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن اگینسٹ مسلم آرگنائزیشن ہے، اور یونائٹڈ نیشنز سارے متحد ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو آپ یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے، عراق تباہ و برباد ہوا، ایران 45 سال سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ترکی کے خلاف پچھلے عرصہ دراز سے یہ لگے ہوئے کہ اس کی تباہی کا کوئی سامان پیدا کریں، لیبیا کو تباہ کیا گیا، اس کے بعد یمن تباہ ہوا، یہ سب متحد رہے، افغانستان تباہ ہوا، یہ سب متحد رہے، 75 سال سے کشمیر کا ایشو
قراردادوں کے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ریزالو نہیں ہو سکا، یونائٹڈ نیشن خاموش تماشائی ہے۔ اس کے بعد لبنان، فلسطین، کس کا نام لیں گے آپ، کس ریاست کا؟ ہر مسلم ریاست پر یونائٹڈ نیشن نے تماشا دیکھا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن بالکل ٹھیک آرگنائزیشن ہے۔ یونائٹڈ نیشن اگینسٹ مسلم، یعنی باقی ساری نیشنز یونائٹڈ اگینسٹ مسلم۔ تو میں حیران ہوں، آپ بھی ہوں گے کہ ہمارے مسلمان ممالک کے جو ہمارے لیڈران ہیں، جو حکمران ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا اس ظلم کو بند کروایا جائے۔ تو وہ ظلم تو ان کے شیلٹر میں ہو رہا ہے بھائی، وہ تو یونائٹڈ نیشن کی پلاننگ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل چھوٹے سے خطے سے بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا، اور فلسطین بڑے ملک سے 1/10 رہ گیا، تو یہ یونائٹڈ نیشن جاگ رہی تھی یا سوئی بھی تھی؟ بھائی ان کی منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مزاحمت تو ضرور کریں گے، مذمت بھی کریں گے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عراق پر کیمیائی ہتھیاروں کی ایک سٹیٹمنٹ میڈیا پر آئی، یونائٹڈ نیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا، اور دھڑا دھڑ افغانستان پر بھی اسی طرح، باقی ممالک، ابھی ایران پر پابندیاں جو ہیں وہ بھی یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہیں، اسی طرح لیبیا پر پابندیاں تھیں، لیبیا کو نیست و نابود کر دیا گیا، فلسطین، لبنان، مطلب کس کی آپ اگزامپل لیں گے؟ کشمیر پر 75 سال سے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ تو میں حیران ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، پھر بھی مسلمان ممالک کے حکمران مل کے یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ جی جنگ بندی کروائی جائے، جس کے ایما پر، جس کے حکم پر یہ ساری منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ امریکہ کے جو یعنی پپی کے طور پر ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مدد کرے گی، وہ نہیں مدد کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کیوں اتنی مضبوط ہے؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، اور بٹے ہوئے ہونے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جب تک بٹے رہیں گے اور اس پر ڈٹے رہیں گے، تب تک بالکل کوئی بھی آپ کو سپیئر نہیں کرے گا۔ 1 بائی 1 سب کے چراغ بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو یونان کشتی حادثے کا جو کلیدی کردار اور مرکزی مجرم تھا، وہ استنبول میں گرفتار ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں ایک یونان جاتے ہوئے، یورپ جاتے ہوئے کشتی حادثے میں تقریباً 700 افراد سوار تھے، جن میں 370 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے درجنوں بچ سکے، سینکڑوں ہلاک ہوئے، اور ان کا ڈی این اے سے ان کی شناخت ہو سکی۔ اب اس کا جو مرکزی کردار تھا، وہ سارے ڈنکی لگوانے میں اور یورپ بھجوانے میں، ان سب افراد کو جو اکٹھے کر کے ایک بوٹ پہ بھیڑ بکریوں کی طرح ڈال کے بھیجنے والا جو مرکزی کردار ہے، وہ استنبول سے گرفتار ہو گیا۔ اس کی تفصیلی خبر میں آپ کو اگلی ویڈیو چند دن میں آپ کو ہر چیز اس کی، کیسے گرفتار ہوا، کس طرح اسے پولیس نے ٹریس آؤٹ کیا، اور کس طریقے سے وہ اب کہاں پر ہے اور کس عذاب میں ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری تفصیل اگلی ویڈیو میں بہت جلد آپ تک لانے والا ہوں۔ بہت شکریہ۔